आप लोग बैठे, मैं अभी फ़ोन करके आता हूँ, रिचर्ड ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। ये तुमने क्या चक्कर चला दिया है? इस तरह कैसे मसला हल होगा? रिचर्ड के जाते ही तनवीर ने पहली बार ज़ुबान खोली। यार घबराओ नहीं, खुदा मदद करेगा, रोज़ी मान जाएगी, इमरान ने संजीदा लहजे में सर हिलाते हुए कहा और तनवीर बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। उसके दिमाग में इमरान की ये सारी चक्करबाजी सिरे से ही नहीं आ रही थी, भला इस तरह के चक्करों से वो फार्मूला कैसे हासिल करेगा। चंद लम्हों के बाद रिचर्ड अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। काम बन गया, मैंने आप दोनों के अंदर जाने की इजाज़तनामे हासिल कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर में लेबॉर्ट्री वैन आ जाएगी, रिचर्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप वाकई नेक आदमी हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और रिचर्ड मुस्कुराकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सर वैन आ गई है, उसने मोदबाना लहजे में कहा। आइए, लेकिन अगर आपके पास कोई हथियार वगैरह हैं तो प्लीज़ वो यहीं रख दीजिए, रिचर्ड ने कहा। आशिकों के पास हथियारों का क्या काम, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर वो रिचर्ड के पीछे चलते हुए कोठी के फाटक पर आए, जहां सफ़ेद रंग की एक वैन खड़ी थी। इस पर लेबॉर्ट्री का महसूस निशान मौजूद था। रिचर्ड के साथ वो वैन में बैठ गए और वैन तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो लेबॉर्ट्री के बड़े दरवाजे पर पहुंच गए। रिचर्ड ने हाथ से इशारा किया तो दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर एक तवील सुरंगनुमा रास्ता था। वैन बड़ी तेजी से इस रास्ते पर दौड़ती चली गई। जब ये सुरंगनुमा रास्ता खत्म हुआ तो एक और गेट आ गया। जैसे ही वैन इस गेट पर पहुंची, गेट खुद ब खुद खुलता चला गया और वैन आगे बढ़ गई। अब वो एक रास्ते से गुजर रही थी जिसके दोनों तरफ में हारदार तारें लगी हुई थी और फिर एक छोटी सी खूबसूरत सी इमारत नजर आने लगी। वैन इस इमारत के सामने पहुंचकर रुक गई। आइए, ये मेरा दफ्तर है, रिचर्ड ने कहा और फिर इमरान और तनवीर को लिए वो इस इमारत में दाखिल हो गया। उसने एक कमरे में दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। थोड़ी देर बाद वो साकत हो गया तो रिचर्ड ने दरवाज़ा खोल दिया और वो एक तवील राहदारी में चलने लगे। इमरान बड़े गौर से इस राहदारी को देख रहा था। राहदारी को पार करके वो एक तरफ शीशे के बने हुए कमरे में पहुंच गए। उनके अंदर पहुंचते ही राहदारी की तरफ भी शीशे की दीवार आ गई और इसके साथ ही दूसरी तरफ की दीवार में खुद ब खुद दरवाज़ा नमूदार हुआ और रिचर्ड इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब वो एक छोटे से कमरे में मौजूद थे। आप लोग यहीं ठहरे, मैं आगे जाने का बंदोबस्त कर लूँ, रिचर्ड ने कहा और फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही अचानक सरर की तेज़ आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं और दूसरे लम्हे इमरान और तनवीर दोनों चौंक पड़े, क्योंकि कमरे की हर दीवार के सामने एक चमकदार सी धात की चादरें उतर आई थीं। वो इस चमकदार धात के कमरे में महसूर होकर रह गए और फिर इन चमकदार धातों में से नीले रंग का धुआं सा निकलने लगा। इमरान ने सांस रोक लिया, लेकिन उसने देखा कि तनवीर उसी तरह इत्मीनान से खड़ा सांस ले रहा है। धुआं काफ़ी देर तक कमरे में चकराता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में गायब होता चला गया। कमरा थोड़ी देर में साफ हो गया। इमरान ने भी सांस की आमदोरफ्त दोबारा बहाल कर दी, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों में खून की रवानी आहिस्ता होती जा रही हो। उनके दिल डूबने लगे और दिमाग में अंधेरे छाते चले गए। दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर नीचे गिरते चले गए, जैसे वो इंसान के बजाय रेत के बोरे हों। उनकी आंखें बंद होती चली गईं, वो बेहोश हो चुके थे। एक बड़े से कमरे में रिचर्ड और लेबॉर्ट्री इंचार्ज जॉर्ज बेस्ट सामने बैठे शीशे की दीवार के पीछे मौजूद छोटे से कमरे को बगौर देख रहे थे। इस कमरे के फर्श पर दो एशियाई बेहोशी के आलम में थे। ये इमरान और तनवीर थे। उनका मेकअप साफ हो चुका था और वो अपनी असली शक्लों में थे, लेकिन मिस रोज़ी का इस सारे सिलसिले से क्या ताल्लुक हो सकता है, रिचर्ड बूढ़े जॉर्ज बेस्ट ने सर हिलाते हुए कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। दरअसल उन्होंने सोफिया का नाम लिया था, रोज़ी का नाम तो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने इस पर इसरार नहीं किया, जिस पर मेरे रहन में शक का पहला कांटा चुभा। इसके बाद उन्होंने मिस रोज़ी से मुलाकात के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि आपने कहा था कि ये लोग इंतहाई अयार और ख़तरनाक हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी रहाइश गाह पर छोड़ना नामुनासिब समझा और मैंने उन्हें लेबॉर्ट्री के इस हिस्से में ले आया जहां कंप्यूटर चेकिंग होती है। इस तरह उनके मेकअप का भरम खुल गया और फिर उन्हें मेकअप वॉशर रूम में छोड़ा गया। इस तरह ना सिर्फ ये लोग बेहोश हो गए, बल्कि उनका मेकअप भी साफ हो गया और अब ये दोनों आपके सामने हैं, रिचर्ड ने जवाब दिया। लेकिन ये रोज़ी के आशिक क्या हासिल करना चाहते हैं? रोज़ी का किसी तौर पर भी स्ट्रांग रूम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो फाइल हासिल करने के सिलसिले में इनकी कोई मदद कर सकती थी। फिर ये लोग उससे मिलने पर क्यों इसरार कर रहे थे? जॉर्ज बेस्ट ने सोचते हुए कहा। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, ये सिर्फ रोज़ी से मिलने के लिए इसरार कर रहे थे कि किसी तरह लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल हो सके, रिचर्ड ने कहा। नहीं, ये मामला इतना सीधा नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। सुपर सीक्रेट सर्विस के चीफ ने जो हालात मुझे बताए हैं, इस लिहाज से ये लोग इंतहाई अयार, चालाक और ज़हीन हैं।
یہ لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے تھے، جارج بیس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ رچرڈ نے کہا۔ میرا خیال ہے مس روزی کو بلایا جائے اور اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی جائے، شاید کوئی بات سامنے آ جائے، جارج بیس نے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ مس روزی، آپ فوراً شعبہ نمبر 4 کے چیکنگ روم میں آ جائیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جارج بیس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں ابھی حاضر ہو جاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جارج بیس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی شیشے کی دیوار کی دوسری طرف عمران اور تنویر پر پڑیں، وہ چونک پڑی، لیکن پھر وہ جارج بیس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ یس سر، فرمائیے، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مس روزی، آپ ان ایشیائیوں کو جانتی ہیں؟ جارج بیس نے سخت لہجے میں کہا۔ کن کو سر؟ روزی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ جو سامنے والے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں، جارج بیس نے کہا۔ نہیں سر، میں کیسے جان سکتی ہوں، میں کسی ایشیائی سے ملی ہی نہیں، روزی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے دوستوں میں کوئی بریڈ مین بھی رہا ہے؟ رچرڈ نے پہلی بار سوال کرتے ہوئے کہا۔ بریڈ مین؟ نہیں جناب، یہ نام میں پہلی بار سن رہی ہوں، مگر سر آخر چکر کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ روزی نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ مس روزی، معاملہ بے حد سنجیدہ ہے۔ یہ لوگ ایکریمین میک اپ میں رچرڈ کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہوں نے اصرار کیا کہ وہ انہیں آپ سے ملا دے۔ رچرڈ کو ان پر شک گزرا تو وہ انہیں چیکنگ شعبے میں لے آیا اور اب یہ اپنی اصلی شکلوں میں یہاں موجود ہیں، جارج بیس نے کہا۔ مجھ سے؟ مگر یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ روزی کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہوتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی رچرڈ اور جارج بیس کو یقین آ گیا کہ روزی کا واقعی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کا تو پتہ کرنا ہے۔ ویسے انہوں نے پہلے صوفیہ کا نام لیا۔ جب رچرڈ نے بتایا کہ صوفیہ نام کی کوئی لڑکی لیبارٹری میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لیبارٹری انچارج کی پرسنل سیکرٹری ہے، ان میں سے جو لمبا تڑنگا آدمی ہے، یہ اپنے آپ کو عاشق بتا رہا تھا۔ جارج بیس نے کہا۔ سر، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے زندگی بھر نہ کبھی کسی ایشیائی سے ملاقات کی اور نہ میں کسی بریڈ مین کو جانتی ہوں، روزی نے لرزش بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے بھی یہی خیال تھا، بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنا کام کرو، جارج بیس نے کہا، اور اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ اب وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے اب انہیں ہوش میں لایا جائے، میں ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ روزی سے کیوں ملنا چاہتے تھے، جارج بیس نے کہا۔ بہتر سر، رچرڈ نے کہا، اور پھر اس نے شیشے کی دیوار کی سائڈ میں لگے ہوئے ایک بڑے سے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبایا تو سامنے شیشے والے کمرے میں نیلے رنگ کا دھواں بھرنے لگا۔ جب دھواں سارے کمرے میں بھر گیا تو رچرڈ نے ساتھ والا بٹن دبا دیا اور خود واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے جارج بیس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی میز کی دراز کھولی، اندر ہاتھ ڈال کر ایک خفیہ بٹن دبایا تو میز کا ایک کونا کھسک گیا اور اس میں سے ایک مائک ابھر کر باہر آ گیا۔ دھواں اب تیزی سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کمرہ دھوئیں سے بالکل پاک ہو گیا تو فرش پر پڑے ہوئے عمران اور تنویر کے جسموں میں حرکت شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے ان کی نظریں شیشے کے پار بیٹھے ہوئے رچرڈ اور جارج بیس پر پڑیں تو وہ چونک پڑے۔ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ جارج بیس نے مائک کے پیندے میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا۔ ناموں میں کیا رکھا ہے بڑے میاں؟ اگر آپ کا نام بیس یعنی بہت اچھا کی بجائے ورسٹ یعنی بہت برا ہوتا تو کیا آپ واقعی برے بن جاتے؟ عمران کی آواز کمرے میں گونجی۔ او تو تم میرا نام بھی جانتے ہو، اس کا مطلب ہے ہمارا شک صحیح تھا، تم وہی پاکیزائی جاسوس ہو جس کے متعلق سپر سیکرٹ سروس کے چیف نے ہمیں آگاہ کیا تھا، جارج بیس نے کہا۔ پاکیزائی جاسوس؟ ارے کیا غضب کر رہے ہو، عاشق کو جاسوس بنا رہے ہو، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ تمہارا میک اپ صاف ہو چکا ہے مسٹر، اسی لیے اب اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جارج بیس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے وہ شیشے کی دیوار کے قریب آیا، اس نے غور سے اپنی شکل دیکھی، اسے دھندلی سی شبیہ نظر آ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ واقعی میک اپ صاف ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی اصلی شکلوں میں ہے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں حیران تھا کہ اس نے اپنے طور پر تو کیمیکل میک اپ کیا تھا جو آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا، پھر یہ کیسے صاف ہو گیا؟ بہرحال اب اس کا متعلق سوچنا بیکار تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی یہ میک اپ پسند نہیں تھا، تم خود بتاؤ، میں اپنی اصل شکل میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میں نے تو مجبوراً میک اپ کر لیا تھا کہ کہیں مس روزی مجھے ہی پسند نہ کر لیں اور یہ بیچارہ عاشق مستقل طور پر عاشق نامراد بن جائے، عمران نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ سنو، جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا نام علی عمران ہے اور تم پرنس آف ڈم کہلاتے ہو، کیونکہ چیف نے جو خصوصیات بتائی ہیں وہ تم پر صادق آتی ہیں۔
اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم جس جگہ بند ہو یہاں سے کسی بھی صورت تم باہر نہیں نکل سکتے، زندہ یا مردہ، سوائے میری اجازت کے۔ اب میری بات غور سے سن لو، میں جہاں چاہوں تو تمہاری لاش چیف کے سپرد کر دوں، چاہوں تو تمہیں زندہ گرفتار کر دوں، اور اگر تم واقعی علی عمران ہو تو پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ تم اس چیف کے بس کے بھی نہیں ہو، تم اس کی قید سے یقیناً فرار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اگر تم زندگی چاہتے ہو تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ روزی کا کیا سلسلہ ہے، تم مجھ سے ملنے پر کیوں مصر تھے؟ جارج بیسٹ نے بڑے سخت لہجے میں کہا، یہ بات آپ روزی سے پوچھ لیں، وہی آپ کو بتا دے گی۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے ابھی روزی کو بلا کر پوچھا تھا، لیکن اس بیچاری کو خود کچھ معلوم نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم صرف میری پرسنل سیکرٹری سے ملنا چاہتے تھے، چاہے وہ روزی ہوتی یا کوئی اور۔ مجھے تم صرف اتنا بتا دو کہ تم میری پرسنل سیکرٹری سے کیوں ملنا چاہتے تھے، کیونکہ تم جو فائل حاصل کرنا چاہتے تھے اس سلسلے میں تو روزی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، جارج بیسٹ نے کہا۔ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہیں، آپ کے اسٹرانگ روم سے بہت سے رازوں کی فوٹو فلمیں روسیہ پہنچ چکی ہیں۔ ہمیں شک تھا کہ شاید اس سلسلے میں اہم کردار آپ کی پرسنل سیکرٹری کا ہو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس نے ادھورا فارمولا کی فلم روسیہ تو نہیں پہنچا دی، کیونکہ اس سے قبل روسیہ کے KGB نے ہمارے ملک کی لیبارٹری سے کوئی راز چرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چرانا چاہتے تھے۔ اب ہمیں یہ شک گزرا ہے کہیں وہ ادھورا فارمولا حاصل نہ کرنا چاہتے ہوں جو آپ چاہتے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، بلف کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جارج بیسٹ نے کہا، لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ ذہنی طور پر مشکوک ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تب تو اچھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تعلقات ایکڈیمیا سے تو ہیں، لیکن ہم روسیہ کے سخت دشمن ہیں۔ آپ کو اگر وہ فارمولا چاہیے تھا تو جو ہمارے پاس ہے تو آپ سرکاری طور پر اس سلسلے میں گفت و شنید کر سکتے تھے اور آپس میں شرائط طے ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس سلسلے میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا جو یقیناً غلط تھا، عمران نے کہا۔ او مگر ہمارا خیال تھا کہ تمہارا ملک کبھی بھی اس فارمولے کا پہلا حصہ دینے پر تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح اس سے ہمارے پاس موجود باقی حصے کا بھی پتہ چل جائے گا اور تم بھی اس کا مطالبہ کرو گے، اور پھر روسیہ کو بھی اس کا علم ہو جائے گا اور وہ بھی اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیں گے، جارج بیسٹ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا اندازہ بالکل غلط تھا جناب، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ فارمولا ایک جدید ترین اور انتہائی اہمیت کے حامل ایک جنگی ہتھیار کا فارمولا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک انتہائی پسماندہ ہے۔ ہم اس فارمولے کی مدد سے اتنے پیمانے پر یہ ہتھیار تیار نہیں کر سکتے تھے کہ جو ہماری ضرورت کے لیے خود کفیل ہو سکیں، البتہ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شرط طے ہو جاتی کہ ہم فارمولے کا پہلا حصہ آپ کے حوالے کر دیتے اور آپ وہ جنگی ہتھیار تیار کر لیتے اور ہم آپ سے مناسب شرائط پر وہ ہتھیار خرید لیتے، اس طرح ہمیں بنا بنایا ہتھیار مل جاتا اور آپ کے پاس بھی ایک جدید ہتھیار آ جاتا، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہمیں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا، جارج بیسٹ نے کہا۔ اگر اب بھی آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، میں وہ ادھورا فارمولا آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن بشرط یہ کہ آپ اس قدر با اختیار ہوں کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر سکتے ہوں، عمران نے کہا۔ کیا وہ فارمولا تمہارے پاس ہے؟ جارج بیس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس وقت بھی ایکڈیمیا میں ہے اور میرے ایک فون پر یہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں سیکرٹ سروس کو نہیں ڈالیں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی بات اپنے ملک کے سیکرٹری وزارت خارجہ سے کرا سکتا ہوں، جو آپ کو اس معاہدہ کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہماری حکومت اس سلسلے میں معاہدہ کرنے پر تیار ہے، عمران نے پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم معاہدہ کرنے پر تیار ہیں، جارج بیسٹ نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ اتنے با اختیار ہیں کہ اعلیٰ سطح پر کوئی معاہدہ کر سکیں یا کرا سکیں، عمران نے جان بوجھ کر اسے جوش دلانے کے لیے کہا۔ میں کریمیا کی سب سے بڑی لیبارٹری کا انچارج ہوں، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ میں کتنا با اختیار ہوں، جارج بیسٹ نے عمران کی توقع کے عین مطابق پوری طرح جوش میں آتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک آپ نے مجھے کوئی تحریری رسید نہ دی میں وہ فارمولا آپ کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہرحال میرے ملک کا مسئلہ ہے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں تمہیں باقاعدہ سرکاری رسید دینے پر تیار ہوں، تم فارمولا میرے حوالے کر دو، میں اور بعد میں تمہاری حکومتیں معاہدہ بھی کر لیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایک دو روز میں تو ہتھیار نہیں بن جاتا، اس کے لیے کم از کم ایک سال چاہیے، جارج بیسٹ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ فارمولا حاصل کرے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بعد میں اس نوجوان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری رسید وہ تو درست ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین دلا دیجیے کہ فارمولے کا دوسرا حصہ اب بھی آپ کے قبضے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پہلا حصہ آپ کو دے دوں اور آپ کے پاس دوسرا حصہ بھی نہ ہو، وہ روسیہ پہنچ چکا ہو اور میں آپ کو پہلا حصہ بھی دے دوں اور آپ کے پاس دوسرا حصہ ہی نہ ہو اور ہم مکمل فارمولے سے ہاتھ دھو بیٹھیں، عمران نے بڑے تذبذب بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، میں ابھی منگوا کر اسے تمہیں دکھا سکتا ہوں، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ فارمولہ تمہارے قبضے میں ہے؟ میرا مطلب ہے اس فارمولے کا پہلا حصہ، جارج بیسٹ نے کہا۔ میں بھی وہ فارمولہ آپ کو منگوا کر یہاں دکھا سکتا ہوں۔ مجھے آپ کا بااعتماد اور اعلیٰ کردار کے مالک نظر آتے ہیں، اسی لیے میں نے ایسی بات کہی ہے، اور پھر اس میں میرے ملک کا فائدہ ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ کے ملک کے وسائل بہت زیادہ ہیں، آج نہیں تو کل صحیح آپ وہ فارمولہ بہرحال حاصل کر ہی لیں گے۔ عمران نے قدرے بے بس سے لہجے میں کہا، گڈ، تم واقعی بے حد سمجھدار ہو، لیکن معاف کرنا، میں تمہیں فارمولہ اسی صورت میں دکھا سکتا ہوں کہ تم اس بند کمرے میں بند رہو۔ میں وہ فارمولہ شیشے کی دیوار کے ساتھ لگا کر تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے، جارج بیسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں آپ کا یہ اقدام مناسب ہے، عمران نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور جارج بیسٹ نے میز پر پڑا ہوا انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مودبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی۔ اسٹرانگ روم انچارج سے بات کراؤ، جارج بیسٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اور جارج بیسٹ خاموش ہو گیا۔ سر، میں مائیکل کرافٹ بول رہا ہوں، فرمائیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور باوقار آواز سنائی دی۔ مائیکل، اسٹرانگ روم میں سے ایک فائل 11-6 لا کر مجھے یہاں چیکنگ شعبے کے مین روم میں دے کر جاؤ، جارج بیسٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مگر اس سلسلے میں آپ قانون کے مطابق باقاعدہ تحریری آرڈر بھیجیں، تب ہی فائل اسٹرانگ روم سے نکالی جا سکتی ہے، مائیکل نے تذبذب آلود لہجے میں جواب دیا۔ مائیکل، میں لیبارٹری انچارج ہوں، اس وقت ہنگامی حالات ہیں، اسی لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم وہ فائل فوراً یہاں پہنچا دو، اور سنو، اگر تم مزید اطمینان دینا چاہتے ہو تو میں رچرڈ آرک سیکیورٹی انچارج کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تم اس سے رسید حاصل کر کے فائل اس کے حوالے کر دو، وہ جب تمہیں واپس کرے گا تو تم اسے رسید واپس کر دینا، سمجھے؟ اٹ از مائی آرڈر، جارج بیسٹ نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ ظاہر ہے ابھی وہ عمران کو کہہ چکا تھا کہ وہ بے پناہ اختیارات کا مالک ہے، اور یہاں ایک شعبے کا انچارج بھی اس کا حکم نہیں مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ٹھیک ہے، سیکیورٹی انچارج آ کر خود فائل لے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسری طرف سے مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جارج بیسٹ نے بڑے فاخرانہ انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رچرڈ، تم جاؤ اور فائل لے کر آؤ، اسے ہم یہیں دکھا دیں گے، پھر تم واپس کر آنا، جارج بیسٹ نے رچرڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، لیکن آپ ذرا محتاط رہیں، رچرڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے مشورہ دینے کی کوشش مت کرو، میں تم سے زیادہ اچھے انداز میں برا بھلا سوچ سکتا ہوں، جارج بیسٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری سر، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، رچرڈ نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران کی ترکیب 100% کامیاب رہی تھی، اس کا مقصد تو لیبارٹری میں داخل ہو کر ادھورا فارمولہ حاصل کرنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اتنی اہم لیبارٹری میں زبردست قسم کے انتظامات کیے گئے ہوں گے، اس لیے اس لیبارٹری سے عام طریقے سے فائل حاصل کرنا ناممکن تھا، چنانچہ اس نے رچرڈ کے سامنے جان بوجھ کر پرسنل سیکرٹری والا ڈرامہ رچایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رچرڈ جیسی فطرت کے لوگ فوراً مشکوک ہو جاتے ہیں، اسی لیے ظاہر ہے وہ انہیں چیک کرنے کے لیے لیبارٹری لے جائے گا، اور پھر وہاں ان کے میک اپ کا راز کھل جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لیبارٹری انچارج ایک بوڑھا سائنسدان ہے، ایسے لوگ اپنے اختیارات کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ میک اپ صاف ہوتے ہی انہیں فوری طور پر موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر پرسنل سیکرٹری والا معاملہ درمیان میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس مسئلے میں وہ الجھ جائیں گے، اور اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے وہ ضرور انہیں زندہ رکھیں گے۔ اس طرح وہ زندہ سلامت لیبارٹری تک پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ ظاہر ہے حالات پر تھا، اور پھر وہی ہوا، رچرڈ مشکوک ہو کر انہیں لیبارٹری لے آیا۔ یہاں انہیں بے ہوش کر کے ان کا میک اپ صاف کیا گیا، اور پھر اسی طرح روزی کی وجہ سے انہیں زندہ رکھا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ معاملات عمران کی توقع سے کہیں زیادہ آسان ہوتے چلے گئے، اور جارج بیسٹ نے وہ فائل منگوا ہی لی جسے اسٹرانگ روم سے اڑانا تقریباً ناممکن تھا۔ اب صرف مسئلہ تھا اس کمرے سے نکلنے، فائل حاصل کرنے، اور پھر لیبارٹری سے باہر نکلنے کا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک تجویز سوچ لی تھی، چنانچہ اس نے وہ تجویز آئی کورٹ میں تنویر کو بتائی تو اس نے حامی بھری، تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ رچرڈ کو وہاں سے گئے ہوئے 4 منٹ ہوئے تھے، اور عمران جانتا تھا کہ رچرڈ کو آنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور لگے گا۔ عمران اور تنویر خاموش بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف جارج بیسٹ بھی خاموش بیٹھا تھا، کسی خیال میں غرق تھا، البتہ اس کی نظریں انہی کی طرف تھی۔ اچانک عمران کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے، اور پھر یہ آثار تیزی سے بڑھتے چلے گئے کہ وہ بری طرح اچھل کر فرش پر گرا اور یوں پھڑکنے لگا جیسے بکری ذبح ہونے کے بعد پھڑکتی ہے۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ تنویر تیزی سے عمران کی طرف جھپٹا، اس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا؟ جارج بیسٹ نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے شیشے کی دیوار کی طرف دوڑتا آیا۔ اور پلیز پانی لا دیں، اس پر اینٹی مارکیٹک کا دورہ پڑ گیا ہے، یہ مر جائے گا اگر اس سے پانی نہ ملا، پلیز، تنویر نے انتہائی پریشان انداز میں عمران کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
اینٹی مارکیٹک او مگر پانی کس طرح؟ اس کے لیے تو کمرہ کھولنا پڑے گا، جارج بیسٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ پلیز جلدی کریں، اگر یہ مر گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، فارمولا اس کے پاس ہے اور کسی کو معلوم نہیں، پلیز پلیز، تنویر نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ او اچھا اچھا، جارج بیسٹ نے فارمولے کا سنتے ہی کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے ملحقہ باتھ روم کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ عمران کے پھڑکنے میں اب اس قدر تیزی آ گئی تھی کہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی لرز رہی تھی۔ تنویر زندگی میں پہلی بار عمران کی اس بے پناہ اداکاری پر اپنے دل میں عقیدت کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ اس قسم کی اداکاری صرف عمران ہی کر سکتا تھا، کم از کم تنویر کے بس کی یہ بات تو نہیں تھی۔ اسی لمحے جارج بیسٹ ہاتھ میں پانی کا گلاس اٹھائے تیزی سے باتھ روم سے برآمد ہوا اور پھر وہ بھاگتا ہوا شیشے کی دیوار کے پاس آیا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے نچلے حصے میں لگے ہوئے 2-3 بٹن دبا دیے تو شیشے کی دیوار تیزی سے ایک طرف کھسکتی چلی گئی اور جارج بیسٹ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت عمران کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اب بس چند لمحوں کا مہمان ہو اور شاید اس کی اس قدر غیر حالت نے ہی جارج بیسٹ کو مزید سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جلدی پلاؤ، اسے پانی پلاؤ، یہ تو مر رہا ہے، جارج بیسٹ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پچھلی دیوار سے ٹکرایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ تنویر نے پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر مکہ دے مارا تھا اور وہ بوڑھا آدمی اتنی پرقوت ضرب نہ سہار سکا اور ایک ہی مکہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ ارے کہیں مار تو نہیں دیا، عمران نے اچانک سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی آہستہ مارا تھا، تنویر نے کہا اور عمران بھاگ کر جارج بیسٹ کے قریب پہنچا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی مگر جارج بیسٹ تو زندگی کی سرحد عبور کر چکا تھا، کن پٹی کی زوردار ضرب نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ارے غضب کیا تم نے، تو اسے ختم کر دیا، چلو بہرحال آؤ، عمران نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے شیشے کی دیوار والا کمرہ عبور کر کے بڑے کمرے میں آ گئے جہاں پہلے جارج بیسٹ اور رچرڈ موجود تھے۔ تم اس دروازے کا خیال رکھنا، رچرڈ ادھر سے ہی آئے گا، میں ذرا باتھ روم چیک کر لوں، شاید کہیں میک اپ کا سامان پڑا مل جائے تو ہمیں یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی، عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے باتھ روم میں گھستا چلا گیا۔ تنویر دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عمران باتھ روم سے واپس آیا۔ نہیں، یہاں میک اپ کا سامان نہیں ہے، عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے جارج بیسٹ کے لہجے میں کہا، سر، سپر سیکرٹ سروس کے چیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز آئی۔ بات کراؤ، عمران نے کہا اور چند لمحوں بعد چیف کی آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر، آپ کے ہاں وہ پاکیزائی جاسوس تو نہیں پہنچے؟ چیف نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں پہنچے۔ کیوں؟ عمران نے جارج بیسٹ کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے 2 ساتھیوں کو فلاڈیلفیا کے ہوٹل الگائل میں دیکھا گیا ہے جبکہ 2 ساتھی غائب ہیں، ہم فی الحال ان دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی باقی 2 کا پتہ چلے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں پکڑ لیا تو باقی 2 غائب ہو جائیں گے، میں نے سوچا کہ شاید باقی 2 لیبارٹری کی طرف آئے ہوں، چیف نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ 2 پاکیزائی جاسوس ہیں؟ کیا وہ اصلی شکل و صورت میں ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، بس اتفاق سے ان کا پتہ چل گیا، ہمیں معلوم تھا کہ عمران کے ساتھ ایک حبشی ہے، انتہائی ڈیل ڈول کا مالک اور وہ بے تحاشا شراب پینے کا عادی ہے، چنانچہ ہم نے یہاں کے سب ہوٹلوں کو پابند کیا ہوا تھا کہ کوئی مشکوک آدمی آئے تو ہمیں اطلاع دی جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ ہوٹل الگائن میں 2 آدمی کمرہ نمبر 10 اور 11 میں ٹھہرے ہیں، جن میں سے ایک کا قد و قامت اسی حبشی جیسا تھا مگر وہ ایکریمین ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس شخص نے ویٹر کو اکٹھی 12 بوتلیں وسکی لانے کا آرڈر دے دیا اور اب وہ خالص وسکی مسلسل پی رہا ہے۔ بس اسی بات پر ہم چونک پڑے، چنانچہ ہم نے ان کے کاغذات کی مرکز سے چیکنگ کرائی تو پتہ چلا کہ وہ جعلی ہیں، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تم نے اچھا کیا کہ ان کی نگرانی کر رہے ہو، ان کے باقی ساتھی ضرور ان سے رابطہ قائم کریں گے، عمران نے کہا۔ تھینک یو، بس آپ خیال رکھیے گا جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے پلیز فوراً مجھے اطلاع دیجیے گا، چیف نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم فکر نہ کرو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مزید کوئی بات سننے بغیر ریسیور رکھ دیا کیونکہ اس نے دروازے کے باہر قدموں کی آواز قریب آتی سن لی تھی۔ تنویر بھی چوکنا ہو گیا۔ عمران ریسیور رکھتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور پھر دوسری طرف وہ کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رچرڈ فائل سنبھالے اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے تنویر کا ہاتھ فضا میں گھوما مگر شاید رچرڈ ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار آدمی تھا، وہ تیزی سے غوطہ کھا گیا اور تنویر کا وار ہالی گیا مگر اسی لمحے عمران کی لات پوری قوت سے اس کی پشت پر پڑی۔ وہ چیختا ہوا فرش پر منہ کے بل جا گرا، ہاتھ میں پڑی ہوئی فائل دور جا گری۔ اس نے نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران بھلا اسے کہاں اتنی مہلت دیتا تھا، اس کی لات ایک بار پھر حرکت میں آئی اور اٹھتے ہوئے رچرڈ کی کھوپڑی پر پوری قوت سے پڑی اور رچرڈ ہاتھ پیر پھینکتا ہوا ڈھیر ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تنویر اس دوران دروازہ بند کر چکا تھا۔ عمران تیزی سے فائل کی طرف لپکا، اس نے فرش پر سے فائل اٹھا کر اسے کھولا
اس کے صفحات پر نظریں دوڑانے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار ابھر آئے۔ اس نے فائل کو طے کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری سے وہ فائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب مسئلہ ہے یہاں سے فوری نکلنے کا۔ عمران نے کہا، ہاں اگر میک اپ کا سامان مل جاتا تو ہم آسانی سے نکل سکتے تھے، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران اس کی بات سن کر سر ہلاتا رہا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر فائل کی گمشدگی یا جارج بیسٹ کے قتل کا پتہ چل گیا تو لیبارٹری تو ایک طرف پورے ایکریمیا میں زلزلہ آ جائے گا اور اسے وہاں فوری سے نکلنا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے ریچارڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ریچارڈ کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی ریچارڈ نے آنکھیں کھول دی۔ پھر عمران اور تنویر کو سر پر کھڑے دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اسی لمحے عمران نے بڑی پھرتی سے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو عمران کی گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن ظاہر ہے موت کے پنجے سے انسان اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، لیکن عمران کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ عمران نے اپنے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا اور ریچارڈ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ عمران کا بازو اس کی گردن کے گرد کسی جوم کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ سنو ریچارڈ، تمہارا باس جارج بیسٹ مر چکا ہے۔ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو جیسا کہوں ویسا ہی کرو، ورنہ عمران کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ریچارڈ کا جسم کانپنے لگ گیا۔ مم ریچارڈ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے گلے پر عمران کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ عمران نے بازو کو ذرا سا ڈھیلا کیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، ریچارڈ نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے لہجے میں موجود سچائی کو بھانپ گیا۔ اسے آرول جانسن نے بتا دیا تھا کہ ریچارڈ بے حد عیاش طبع آدمی ہے، اور عیاش طبع آدمی کبھی ازخود موت کو گلے نہیں لگاتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ عیاشی کی ہوس میں زیادہ سے زیادہ طویل عمر کا خواہاں ہوتا ہے۔ سنو، تم نے ہمیں اس لیبارٹری سے زندہ نکال کر لے جانا ہے، سمجھے؟ اگر تم نے کسی مرحلے پر ذرا بھی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں ایک لمحے میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ عمران کا لہجہ اور بھی زیادہ سرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے مارو گے نہیں، ریچارڈ نے کہا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، عمران نے کہا، اور ریچارڈ نے رضامندی کے طور پر سر ہلا دیا۔ تنویر، اس کی جیبوں کی تلاشی لو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے آگے بڑھ کر اس کی جیبوں کی مکمل تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر اس کی جیب سے ریوالور برآمد کر لیا۔ تیار رہنا تنویر، یہ ذرا بھی غلط حرکت کرے تو اسے گولے مار دینا، عمران نے تنویر سے کہا، اور پھر جھٹکا دے کر اس نے ریچارڈ کو اپنے جسم سے دور دھکیل دیا۔ آزاد ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مس لی۔ اس کے چہرے پر موجود شدید تکلیف کے آثار اب تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ تم لوگ اس کمرے سے باہر کیسے آئے؟ ریچارڈ نے اس بار قدرے خود اعتمادی سے سوال کرتے ہوئے کہا، اور عمران، جس نے ریچارڈ کو دھکا دیتے ہی تنویر کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا تھا، اچانک ٹریگر دبا دیا اور گولی ریچارڈ کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئی گزر گئی۔ ریچارڈ خوف کی شدت سے بری طرح اچھلا اور پھر وہ کان کی لو کو بری طرح مسلنے لگا، جہاں سے قطرہ قطرہ خون رس رہا تھا۔ ریچارڈ خوف سے دھواں دھواں ہو گیا۔ اب دوسرا سوال پوچھا تو یہی گولی کھوپڑی بھی توڑ سکتی ہے، سمجھے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ریچارڈ نے یوں لاشعوری طور پر سر ہلا دیا جیسے وہ اب ہپناٹزم کے معمول کی طرح کام کرے گا، اور عمران یہی چاہتا تھا کہ ریچارڈ کے لاشعور میں خوف بیٹھ جائے۔ آؤ میرے ساتھ، ریچارڈ نے چند لمحوں کے بعد دبے دبے لہجے میں ان سے کہا۔ چلو، مگر سنو، تم ہمیں اس راستے سے باہر نہیں لے کر جاؤ گے جہاں سے آئے تھے، ہم شارٹ کٹ راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اس راستے سے تمہیں لے کر جاؤں اور کل کو میرا کورٹ مارشل ہو جائے۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال کر واپس آؤں گا اور پھر اپنے آپ کو بے ہوش کر لوں گا، تاکہ یہی سمجھا جائے کہ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا مجھے مکہ مار کر بے ہوش کر دیا گیا اور تم لوگ نہ جانے کس راستے سے نکل گئے، ریچارڈ نے کان کو مسلتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس طرح تم سزا سے بچ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ تو آؤ، ریچارڈ نے کہا، اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے بجائے باہر والے دروازے کی طرف بڑھنے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک تنگ سی راہداری میں ہوتے ہوئے ایک کمرے میں آ گئے۔ ریچارڈ نے اس کمرے کے فرش پر پڑا ہوا قالین الٹا اور پھر فرش پر لگے ہوئے پھول دار ٹائلز میں سے ایک ٹائل کے پھول کے درمیان میں اپنی چھوٹی انگلی رکھ کر زور سے اسے دبایا تو کمرے کا فرش ایک کونے سے سمٹتا چلا گیا۔ اب وہاں سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک پتلی سی سرنگ میں پہنچ گئے۔ سرنگ دور تک چلی گئی تھی۔ ریچارڈ انہیں سرنگ میں لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ راستہ صرف جارج بیسٹ کو اور مجھے معلوم ہے، یہ ٹاپ ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ چونکہ جارج بیسٹ مر چکا ہے، اس لیے ظاہر ہے میرے علاوہ اور کوئی اس راستے کو نہیں جانتا، ریچارڈ نے کہا۔ یہ سرنگ کہاں جا کر نکلے گی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ لیبارٹری اور کالونی کی حدود سے دور ایک دریائے آسین کے کنارے جا نکلتی ہے، جہاں ایک غار میں خفیہ لانچ چھپائی گئی ہے۔ اس لانچ کے ذریعے تم آسانی سے دریائے آسین میں سفر کرتے ہوئے سمندر میں پہنچ سکتے ہو اور پھر وہاں سے جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔
رچرڈ نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ کے اختتام پر پہنچ گئے کیونکہ سامنے سپاٹ دیوار آ گئی تھی۔ رچرڈ نے اس دیوار کی جڑ میں ایک پتھر کو زور سے دبایا تو دیوار ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا کرتی ایک طرف ہٹ گئی، اور جب وہ باہر نکلے تو واقعی دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لانچ میں بٹھا دوں، رچرڈ نے کہا، اور پھر وہ تقریباً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ دریا کے کنارے پر ایک غار قدرتی طور پر موجود تھی، اس کے اندر لانچ تھی۔ رچرڈ نے رسی کھول کر لانچ کو دریا میں ڈال دیا اور پھر عمران اور تنویر اچھل کر لانچ میں سوار ہو گئے۔ عمران نے چیک کیا کہ لانچ میں پٹرول موجود تھا۔ اب مجھے اجازت ہے، رچرڈ نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم جا سکتے ہو، اور سنو، اگر تم سزا سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ استعمال کرنا جو تم نے سوچا ہے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا اور دوسرے لمحے لانچ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ لانچ کے آگے بڑھتے ہی رچرڈ واپس دوڑا۔ عمران نے ذرا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد لانچ کو کنارے کی طرف کر کے روک دیا۔ آؤ نیچے آ جاؤ، عمران نے لانچ کو رسی سے ایک درخت سے باندھتے ہوئے کہا۔ کیوں اس لانچ سے آگے چلے جاتے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ لانچ بہرحال دشمن کی ہے، ہم کسی وقت بھی ٹریس کیے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں لانچ سے اتر کر تیزی سے درختوں کے اندر دوڑتے چلے گئے۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ اچانک ان کی پشت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اچھل کر مڑے تو انہوں نے لانچ کے پرزے فضا میں بکھرتے دیکھے، اس کے ڈھانچے سے شعلے نکل رہے تھے۔ دیکھا، رچرڈ نے سزا سے بچنے کے لیے اپنے خلاف آخری ثبوت بھی ختم کر دیا۔ اس نے جس طرح ہمارے سامنے لانچ کا ذکر کیا تھا اور ہمیں خود لانچ میں بٹھایا تھا، میں اسی لمحے کھٹک گیا تھا کہ اس میں ضرور کوئی راز ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک آنکھیں پھاڑ کر جلتی ہوئی لانچ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر عمران اس کی بات مان لیتا تو اس وقت لانچ کے ساتھ اس کے جسم کے پرزے بھی فضا میں بکھر چکے ہوتے، تو لاسکی بم کا چکر ہوگا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، بہرحال اب ہم محفوظ ہیں، رچرڈ اپنے طور پر ہمیں ختم کر چکا ہے تاکہ اگر ہم پکڑے جائیں تو اس کے خلاف بیان نہ دے سکیں کہ وہی ہمیں خفیہ راستے سے باہر لایا ہے، عمران نے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ درختوں کے ذخیرے سے نکلنے کے بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے جہاں تیز رفتار ٹریفک پوری روانی سے چل رہا تھا۔ یہ شاید کسی شہر میں جانے والی گرینڈ ٹرنک روڈ تھی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک روڈ سائیڈ کیفے تک پہنچ گئے جس کے ساتھ ہی ایک پٹرول پمپ بھی تھا۔ عمران سیدھا کیفے کے کاؤنٹر پر گیا۔ کیا یہاں ٹیکسی مل سکتی ہے؟ ہماری کار کافی پیچھے خراب ہو گئی ہے، عمران نے کاؤنٹر پر موجود ایک با اخلاق سے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ او یہاں ٹیکسی تو نہیں مل سکتی، آپ نے جانا کہاں ہے؟ نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ففتھ ایوینیو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ تشریف رکھیں۔ میری ڈیوٹی ابھی آف ہونے والی ہے، مجھے بھی ففتھ ایوینیو سے ہی گزرنا ہے، میں آپ کو وہیں ڈراپ کرتا جاؤں گا، نوجوان نے کہا۔ مگر آپ ہمیں راستے میں لوٹ تو نہیں لیں گے؟ عمران نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور نوجوان کہا مار کر ہنس پڑا۔ آپ ایشیائی ہیں اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایکریمیا کا ہر آدمی ڈاکو یا لٹیرا نہیں ہوتا، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، مگر آپ پیسے تو لیں گے؟ مگر عمران نے کہا۔ تو کیا آپ ٹیکسی میں مفت سفر کرتے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم ٹیکسی کو اپنی رہائش گاہ پر لے جاتے اور وہاں سے اسے کرایہ ادا کر دیتے، اتفاق سے چلتے ہوئے بٹوا ساتھ لانا ہم بھول گئے ہیں، عمران نے مسمع سے لہجے میں کہا۔ او مگر آپ تو دو ہیں، دونوں ہی بٹوا لانا بھول گئے ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خزانچی ہوں جناب، سارا کیش میرے پاس ہی رہتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں آپ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک اور نوجوان کاؤنٹر کے پاس پہنچ گیا۔ تم آگے، ڈینس، آؤ سیٹ سنبھالو، نوجوان نے اس نوجوان کو دیکھتے ہی چہک کر کہا، اور پھر وہ اس نوجوان کو کیش بک کی تفصیلات بتا کر کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ آؤ چلیں، میرا جانشین آ گیا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے عمران اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کمال ہے، آپ نے تو بڑے آرام سے کرسی چھوڑ دی، عمران نے بڑے احمقانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ایکریمیا نہیں، ایشیا ہے، نوجوان نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ انہیں لیے کیفے کی پشت پر آیا جہاں دو کاریں کھڑی تھیں۔ نوجوان نے ایک کار کا دروازہ کھولا اور پھر اس نے اندر بیٹھ کر باقی دروازوں کے لاک بھی کھول دیے، اور عمران تو نوجوان کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ تنویر نے پچھلی سیٹ سنبھال لی۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے سڑک پر آ کر اس پر بہتی ہوئی ٹریفک میں شامل ہو گئی۔ راستے میں عمران کی باتوں پر نوجوان بری طرح ہنس رہا تھا۔ اب تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی رہائش گاہ بھی دیکھ لوں تاکہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے، آپ بے حد دلچسپ آدمی ہیں، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہماری رہائش گاہ بھی ہماری طرح ہی دلچسپ ہے، چڑیا گھر دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے بڑے پراسرار انداز میں پوچھا، اور نوجوان اتنے زور سے ہنسا کہ گاڑی بری طرح ڈگمگانے لگی۔ ارے ارے، گاڑی سنبھالو ورنہ ہم چڑیا گھر کے بجائے کسی مردہ خانے پہنچ جائیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور نوجوان نے جلدی سے گاڑی سنبھال لی۔ اس طرح باتوں میں وقت کٹنے کا پتہ نہ چلا اور ففتھ ایوینیو کی مین مارکیٹ آ گئی۔
ہم کل آ کر آپ کو کرایہ ادا کر دیں گے، شکریہ، عمران نے ایک ٹریفک سگنل پر کار رکتے ہی کہا اور پھر وہ اچھل کر نیچے اتر آیا۔ تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ ارے ارے، اپنا پتہ تو بتاتے جاؤ، نوجوان نے چیختے ہوئے کہا، مگر عمران اور تنویر پیدل چلنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ پیدل چلتے ہوئے ہوٹل الگائن پہنچ گئے، جہاں جوزف اور کیپٹن شکیل رہائش پذیر تھے، مگر چیف تو کہہ رہا تھا کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ہوٹل الگائن کے سامنے پہنچتے ہی تنویر نے کہا، مجھے معلوم ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ہوٹل کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ ہوٹل کی عمارت ختم ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا کیفے تھا۔ عمران اس کیفے میں داخل ہو گیا۔ کیا آپ مجھے 2 سکے عنایت کریں گے؟ میں نے ایک ایمرجنسی فون کرنا ہے۔ اور عمران نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، او اچھا اچھا، یہ لیجئے۔ لڑکی نے ٹرے میں پڑے ہوئے چند سکے اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عمران نے بڑے اطمینان سے سکے اٹھائے اور برآمدے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ فون ملا چکا تھا۔ ہیلو، کمرہ نمبر 10 سے بات کرائیے، عمران نے آپریٹر سے کہا۔ وہ الگائن ہوٹل کا ایکسچینج فون نمبر اس کے بڑے بورڈ سے پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل کی آواز ابھری، کون بول رہا ہے؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ نے کمال کر دیا جناب، سارا بورڈ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، رقم کا مسئلہ ہے اور آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ بورڈ؟ کون سا بورڈ؟ کیسا بورڈ؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے آپ کے ہوٹل سے تو نزدیک ہی ہے، تقریباً 40 قدم پر، آپ کو یہاں سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، آپ فوراً آ جائیں، عمران نے زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے کسے فون کیا ہے جناب؟ میرا کسی بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے آپ مارشل کلارک نہیں ہیں، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ سوری، رانگ نمبر، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کورس ورڈ میں کیپٹن شکیل کو بتا چکا تھا کہ ایک تو ان کی نگرانی ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ عمران کو رقم کی فوری ضرورت ہے اور وہ ہوٹل کے قریب موجود ہے۔ اس نے یہ محسوس کوڈ ورڈز اس لیے استعمال کیے تھے تاکہ اگر اس کا فون چیک کیا جا رہا ہو تو اسے واقعی ہی رانگ نمبر سمجھا جائے۔ فون کرنے کے بعد وہ بوتھ سے باہر آیا اور پھر تنویر کو لیے ہوئے وہ سائیڈ روڈ سے ہوتا ہوا پشت کی طرف آ گیا، کیونکہ کوڈ ورڈز میں سامنے کا مطلب پیچھے ہوتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کیپٹن شکیل اور جوزف کو ہوٹل کے فائر ڈور سے جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا گلی میں آتے دیکھا۔ عمران اور تنویر اس گلی سے تھوڑی دور ایک بس سٹاپ پر موجود تھے۔ انہوں نے عمران اور تنویر کو دیکھ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے نگرانی کے خوف کی وجہ سے وہ براہ راست نہ آ سکتے تھے۔ عمران وہاں خاموش کھڑا رہا، اس کی نظریں کیپٹن شکیل اور جوزف کے عقب میں چلنے والے ہجوم پر جمی ہوئی تھی، مگر اس سے کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا۔ تنویر، تم جا کر کیپٹن شکیل کے ساتھ گزرتے ہوئے اسے کہو کہ وہ فوراً پوسٹ آفس پہنچ جائے، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران مڑا اور وہ بھی مخالف سمت میں بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فوراً پوسٹ آفس کی عمارت میں داخل ہوا۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب کھڑے ہوئے کیپٹن شکیل کو دیکھ لیا۔ جناب، کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ عمران نے کیپٹن شکیل کے قریب پہنچ کر کہا۔ فرمائیے، کیپٹن شکیل نے بڑے اجنبی لہجے میں مڑ کر پوچھا۔ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے اگر آپ، عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، یہ لیجئے، کیپٹن شکیل نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر 2 بڑے نوٹ نکال کر عمران کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شکریہ، عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، مگر ایک بات بتا دوں، یہاں ایکڈیمیا میں بھیک مانگنا جرم ہے، اس بات کا خیال رکھنا، اگر تمہیں روٹی کپڑا چاہیے تو کسی دفاعی ادارے میں چلے جاؤ، کیپٹن شکیل کے لہجے میں سختی تھی۔ ارے آپ مجھے غلط سمجھے ہیں، میں نے تو فلم دیکھنی تھی اور فلم کے لیے میں اپنی رقم استعمال نہیں کیا کرتا، ہاں ہاں کی فضول خرچی ہوتی ہے، عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے سائے تیرنے لگے۔ عمران وہاں سے ہٹ کر فوراً ڈلیوری کاؤنٹر پر گیا۔ اس نے وہاں سے فوراً ڈلیوری کا بڑا لفافہ حاصل کیا اور پھر ایک طرف ہو کر اس نے جیب سے فائل نکال کر اس کا کور، جس پر فائل کا نام وغیرہ اور لیبارٹری کا محسوس نشان تھا، پھاڑ کر اسے واپس جیب میں رکھا اور فائل کو لفافے میں ڈال کر اس نے اسے باقاعدہ سیل کیا، اس پر سر سلطان کی رہائش گاہ کا پتہ لکھا اور اسے کاؤنٹر پر دے دیا۔ چند لمحے بعد اسے رسید مل گئی۔ رسید لے کر وہ مڑا اور فوراً پوسٹ آفس کی عمارت سے باہر آ گیا۔ کیپٹن شکیل، کسی کیمیکل سٹور سے میک اپ کا سامان خریدو اور چاروں کے لیے ملبوسات بھی، اور رائل پارک کے جنوبی حصے میں آ جاؤ جلدی، عمران نے قریب سے گزرتے ہوئے کیپٹن شکیل سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سڑک پر مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب رائل پارک کے جنوبی حصے میں پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا پارک تھا جس کا جنوبی حصہ خاص طور پر گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ اسپاٹ خاص طور پر رومان کرنے والے جوڑوں کے لیے جنت کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر عمران کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں نئے میک اپ میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے لباس بدلے اور پرانے لباس انہوں نے بیگ میں ڈال کر اس پلاسٹک کے بیگ میں جس میں ان کے نئے کپڑے بند تھے، وہ بیگ انہوں نے ایک گھنی جھاڑی کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر پارک سے باہر آ گئے۔ کام بن گیا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ بن بھی گیا اور جہاں پہنچنا تھا پہنچ بھی گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں سر ہلا دیا۔
وہ رات انہوں نے ساحل سمندر پر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گزار دی۔ عمران صبح ہوتے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر جب تقریباً 2-3 گھنٹوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس ان چاروں کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات موجود تھے۔ پاسپورٹ پر ان کے وہی فوٹو تھے جو میک اپ میں انہوں نے عمران کے گہنے پر مختلف فوٹو سٹوڈیوز سے بنوائے تھے۔ چلو بھائی اب تیاری کرو، بڑی چھٹیاں گزار لیں ہم نے، 1 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ جانی ہے، عمران نے آتے ہی کہا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ واقعی انٹرنیشنل فلائٹ پر سوار پاکیزہ کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے، مطمئن اور آسودہ۔ میں کیا ایک فون کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک ضروری پیغام دینا ہے، عمران نے اچانک قریب سے گزرتی ہوئی ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہاں کرنا ہے؟ ایئر ہوسٹس نے چونک کر پوچھا۔ ایکٹیمیا کے دارالحکومت ناراک میں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آئیے، ایئر ہوسٹس نے کہا اور عمران اس کے پیچھے اٹھ کر چل پڑا۔ پائلٹ کیبن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کیبن موجود تھا جس پر فون لکھا ہوا تھا۔ آپ پوری دنیا میں جہاں چاہے فون کر سکتے ہیں، ریٹ لسٹ آویزاں ہے، رقم مشین میں ڈال کر آپ کو ٹوکن مل جائے گا، اس ٹوکن کی مدد سے آپ فون کر سکتے ہیں، ایئر ہوسٹس نے کہا۔ اور عمران سر ہلاتا ہوا فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹلائٹ مائکرو فون سسٹم کے ذریعے وہ جہاں چاہے آسانی سے فون کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اندر داخل ہو کر ریٹ لسٹ دیکھی اور پھر مطلوبہ رقم مشین میں ڈال دی۔ دوسرے لمحے ٹوکن باہر آ گیا۔ ٹوکن اس نے فون کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر ملک کے لیے ٹوکن مخصوص ہے، اس لیے ظاہر ہے ٹوکن کو ڈالنے کے بعد اس کا رابطہ ایکٹیمیا سے مل گیا ہوگا۔ یس، چند لمحوں بعد ایک آواز ریسیور پر گونجی۔ مسٹر کرافیگر، آپ کا چیف کہاں ہے؟ عمران نے آواز بدل کر کہا۔ چیف، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے کرافیگر کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام علی عمران ہے مسٹر کرافیگر، آپ کا دیرینہ خادم۔ امید ہے آپ کے چیف کو یہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ مین لیبارٹری کا انچارج جارج بیسٹ ہلاک ہو چکا ہے اور ادھورے فارمولے کی فائل اسٹرانگ روم سے غائب ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ او تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کرافیگر کی آواز یوں سنائی دی جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ تمہاری رہائش گاہ کے قریب سے ہی بول رہا ہوں مسٹر کرافیگر، مگر تم گھبرا کیوں گئے؟ اپنے چیف سے کہنا کہ یہ فارمولہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، یہ ہماری چیز تھی اور ہم نے حاصل کر لی۔ اب اگر تم نے خود یا کسی مجرم تنظیم کو اس فارمولے کے حصول کے لیے بھیجا تو سپر سیکرٹ سروس سپر قبرستان میں تبدیل ہو جائے گی، سمجھے؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مگر تمہارے ساتھی تو فلاڈیلفیا میں تھے اور تم یہاں، کرافیگر نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میرے ساتھی نہیں تھے، کرائے کے آدمی تھے، سمجھے؟ جہاں ملیں بے شک گولی مار دیں، میری طرف سے اجازت ہے، بائے بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔